मैंने सोचा है कि मैं ईरान और तुर्की की सयाहत के चीदा चीदा वाक़यात पूरी तफसील बयान करने की बजाय चीदा चीदा वाक़यात आपको सुनाऊं कि किस तरह दिलचस्प वाक़यात रूनुमा होते हैं और खुदा ताला मुसाफिरों की मदद किस तरह करता है। मैंने एक बहुत पहले बचपन में एक शेर पढ़ा था, उसका दूसरा मिसरा था, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहते रहे, कि आप सफ़र पर निकलें तो सही, आपको रास्ते में बेपनाह ऐसे लोग, बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी पजीराई करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी दस्तगीरी करेंगे और मुसाफिर नवाजी करेंगे। तो इसका तजर्बा मुझे इंग्लैंड में भी बहुत हुआ, यूरोप में भी बहुत हुआ, और जैसे मैं अभी बता रहा था कि पेरिस में अब्दुल वहीद नामी एक शख्स ने मुझे 7 दिन अपने कमरे में जगह दी और खाने भी खिलाता रहा, दोस्ती। खैर, तो मैं ईरान की बात सुना रहा था। ईरान में जब हम ताफ्तान बॉर्डर के ज़रिए दाखिल हुए तो ताफ्तान के बाद जो उनका पहला शहर आता है वो ज़ाहिदान है, जो बॉर्डर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। तो हम एक दिन वहाँ रुके ज़ाहिदान में, और थोड़ी सी अगले दिन थोड़ी सी उस छोटा सा शहर है उसकी सैर सपाटा किया, और वो उसके बाद उनके एक तारीख़ी शहर है जो वहाँ से ज़ाहिदान से 500 किलोमीटर दूर है। तो अगले दिन हम बस पर बैठकर किरमान चले गए। किरमान तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है ज़ाहिदान से, और मेरा ख़्याल था कि बस 6-7 घंटे 8 घंटे में पहुंचा देगी। बसें बड़ी शानदार, जिस तरह लग्जरी बसें अब पाकिस्तान और इंडिया में होती हैं, इसी तरह की लग्जरी बसें उस वक्त ईरान में चलती थी। तो जब हम रात को बस ने किरमान में हमें उतारा तो उस वक्त रात के 2:30 बजे थे, और उसने हमें किसी अड्डे पर नहीं उतारा, वो बस तेहरान जा रही थी। यानी तकरीबन ज़ाहिदान से तेहरान का फासला लगभग 1500 किलोमीटर है, तो वो बस तेहरान जा रही थी। तो रास्ते में 500 किलोमीटर के फासले पर ये किरमान का शहर आता है, जो बहुत तारीख़ी शहर है, बहुत पुराना तारीख़ी विरसा है उस शहर में। तो वो हमारे टारगेट में था कि हमने वहाँ जाना। 2:30 बजे रात को बस ने हमें किरमान के जिस जगह उतारा वो एक वीरान सा चौक था। तो यानी वो कोई बारौनक जगह नहीं थी, जैसे शहर के बाहर आप समझ लीजिए कि लाहौर में आप जा रहे हो तो वो बस आपको ठोकर न्याज बेग पर उतार दे, या वो आखिर में शाहदरा जा उतारे, या ऐसे ही कोई सिलसिला था। तो उसने जब हमें उतारा तो वहाँ वीरानी आदम ना आदम ज़ात, रात का टाइम, अगस्त का महीना था, हल्की हल्की गर्मी भी थी। हमने सामान उठाया हुआ था, दो रेढ़ियाँ थी हमारे पास जिस पर हमने अपने बैग रखे हुए थे, यानी पहिए लगे हुए थे उन बैगों के नीचे, एक के नीचे, और एक वाकई वो सामान की ट्राली जो होती है छोटी सी लोहे की, वो थी हमारे पास। तो अब हम वहाँ उतर के खड़े हैं परेशान कि ना कोई आदमजात, ना वहाँ कोई रौनक थी, ना कोई बंदा। तो बहुत दूर तकरीबन 200 मीटर के फासले पर हमें कुछ रोशनी सी नज़र आई, जैसे एक चौक में बत्तियाँ लगी होती हैं। वो पूरा शहर ही यानी ज़र्क बर्क था रोशनियों की वजह से। स्ट्रीट लाइट्स पूरी ताबनाकी से रोशन थी। तो हम उनमें चलते चलते उस चौक पर पहुँचे। उस चौक पर एक आध दुकान कोई खुली थी, एक आध, पता नहीं किस चीज़ की दुकान थी, मेरा ख्याल है कि आइसक्रीम की कोई दुकान थी। उस वक्त तक रात के 3 बज गए। तो वहाँ 1 2 3 टैक्सियाँ भी खड़ी थी उस चौक में। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा, एक लड़का सा था, उसका नाम अब्दुल मजीद।
تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ ہوگا اس کی عمر ہوگی کوئی 20 اور 25 کے درمیان، نوجوان لمبا سا لڑکا تھا، خوبصورت سا، جیسے خوبصورت لڑکا تھا، تلنگے جیسے ہوتے ہیں نا، تلنگ مار کا لونڈے جس طرح ہوتے ہیں، اس ٹائپ کا وہ لڑکا تھا۔ تو اب ہمارے پاس چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ ہمیں کسی ہوٹل یا سرائے پر لے جاؤ، تو وہ ہمیں لے کر کرمان کے مختلف ہوٹلوں پر گیا جو سارے بند تھے، حتیٰ کہ ان کے چوکیدار تالے لگا کے باہر سو رہے تھے۔ کہیں ہمیں کسی مسافر خانے اور جگہ نہ ملی، حتیٰ کہ 4 ساڑھے 4 بج گئے، اور وہ بیچارہ ٹیکسی پر ہمیں ادھر لے جا ادھر لے جا۔ تو بڑا وہ پریشان ہوا، ہم بھی پریشان ہوئے کہ کہیں جگہ نہیں مل رہی۔ تو آخر اس نے کہا کہ چلیں اگر آپ جناب ایگری کریں تو میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ اب ہم تھوڑا ڈریں بھی صحیح، اور تھوڑا یہ بھی ہو کہ اتنی دیر میں اس لڑکے نے ہمیں متاثر کیا کہ وہ بڑی شائستہ فارسی بولتا تھا، انگریزی کا اسے یس اور نو کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ پلیز کا معنی بھی اس کو پتہ نہیں تھا۔ ہمیں بھی تھوڑی بہت فارسی آتی تھی، ہم زندگی میں پہلی مرتبہ ایران جا رہے تھے، اور ایران میں ہم نے جانے سے پہلے تھوڑا سا کتابوں پر فارسی اردو بول چال تھوڑی سی سیکھنے کی کوشش بھی کی تھی، چند اہم الفاظ نوٹ بھی کر لیے تھے۔ ان کی مدد سے ہم اس لڑکے سے تھوڑی بہت گفتگو کرتے رہے۔ تو وہ پھر ہمیں اپنے گھر لے گیا رات کو 4 ساڑھے 4 بجے۔ چھوٹا سا گھر تھا، ایک سکول تھا، اور اس کا والد جو ہے اس سکول کا چپڑاسی تھا، چوکیدار جس کو کہتے ہیں، اور اس کو سکول کے بڑا بہت لمبا چوڑا سکول تھا، اس کا گراؤنڈ ہی فٹ بال کا گراؤنڈ سے بھی بڑا تھا۔ تو اس کے کونے میں، سکول کے کونے میں ایک سرونٹ کوارٹر جس طرح ہوتے ہیں، چوکیدار کا گھر، وہ بنا ہوا تھا، اور وہ وہاں رہتے تھے۔ تو وہ لڑکا اپنی کار کھڑی کر کے ہمیں اندر لے گیا، اور ہمیں اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، جس میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، البتہ قالین بچھے ہوئے تھے اور گاؤ تکیے پڑے تھے۔ ہمیں اس نے وہاں بٹھایا اور پھر گھر کے اندر گیا، اور اپنی بہن جو کہ تقریباً 14-15 سال کی بہن تھی، اور مریم اس کا نام تھا، اس کو وہ اٹھا کے لے آیا۔ اس مریم نے ہماری خاطر تواضع اس وقت رات کے 4 ساڑھے 4 بجے کیا کرتی، وہ فریج میں سے گرما ٹائپ، جس طرح یہ گرمے ہوتے ہیں نا، یہ یعنی خربوزہ تو نہیں تھا، گرما تھا، تو وہ لے آئی بڑے بڑے قتلے ٹھنڈے یخ، اور اس نے کاٹ کے وہ ہمیں دیے۔ بھوک سے ہم نے ڈھال تھے، لیکن نہ انہوں نے کھانے کا پوچھا، نہ ہم نے کھانے کا تقاضا کیا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ گرما کھا کے ہمارا پیٹ بھر گیا اور ہم سیر ہو گئے، یعنی وہ بھوک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں اسی ڈرائنگ روم میں ہی ایک بستر لگا کے دے دیا کہ آپ سو جائیں، اور وہ لڑکا پھر اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا، یعنی ٹیکسی چلانے کے لیے۔ وہ رات بھر ٹیکسی چلاتا تھا، اور دن کو 9-10 بجے آ کے سوتا تھا، اور پھر شام تک سوتا رہا، جو اس کی روٹین تھی، اور پھر ساری رات ٹیکسی چلاتا، یہ اس کی روٹین تھی۔ اچھا، بہرحال وہ لڑکی صبح کے 5 بجے تک ہمارے ساتھ رہی، اس کے بعد وہ ہمیں سلا کر چلی گئی کسی دوسرے کمرے میں، اور ہم وہاں آرام سے لیٹ گئے۔ نیند کچھ آئی کچھ نہیں آئی، کچھ یعنی عجیب و غریب سی فیلنگ تھی کہ یعنی بہرحال ان حالات میں وہ سب سے غنیمت تھا کہ ہمیں گھر کی چھت مل گئی، آرام دہ بستر مل گیا، رضائی مل گئی۔ ہلکی ہلکی سردی بھی تھی، اگست کے اواخر تھے۔ تو وہاں جناب اگلے دن جب ہم اٹھے، ہماری 8 بجے آنکھ کھول گئی، آپ سارے گھر والے سو رہے تھے، تو ہم پریشان سے بیٹھے تھے کہ ہم ان کو کیسے کنٹیکٹ کریں، اور کیسے ہم بتائیں کہ بھئی اب ہم جانا چاہتے ہیں اور کرمان کی سیر کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہوا یہ کہ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ وہ جو اس کا باپ تھا
وہ شیو کرتا کرتا جناب ہمارے پاس آیا، وہ مشین سے شیو بھی کر رہا تھا، اور اس نے فارسی میں پہلے السلام علیکم کہا، پھر تھوڑی بہت فارسی میں اس نے ہمیں ویلکم کیا۔ پھر وہ لڑکی آ گئی جو تھوڑی بہت انگریزی جانتی تھی، تو بہت ہی معمولی قسم کی، اور باقی فارسی میں ہم تھوڑے بہت گفتگو کرتے رہے۔ تو اس لڑکی نے یہ بتایا کہ میرا بھائی آ کے سو گیا ہے، اس وقت تک میرے خیال میں 9-10 بج گئے تھے، آپ لوگ ناشتہ کریں، آپ کے ناشتہ کرتے کرتے وہ اٹھ جائے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کیا کیا دیکھنا ہے۔ ہم بھی خوش ہو گئے کہ چلو ٹیکسی ڈرائیور ہے، جتنے پیسے بنیں گے ہم اس کو دے دیں گے، تو ہم ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گھر موجود ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہم ناشتہ انہوں نے ہمیں دیا، سادہ سا ناشتہ تھا، وہی انڈا توست وغیرہ، چائے شائے، تو ہم نے یعنی بہرحال سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ 10-10:30 بجے کے قریب وہ مجید اٹھ کر آیا، اور سلام دعا کے بعد اسی طرح بال بکھرے ہوئے پریشان خاطر، ہم نے کہا بھائی ہم نے تو ایک دن آج کا گزارنا ہے یہاں، اور آج ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم رات تک یہاں رہیں گے، اور پھر ہم کرمان کی سیر کرنے کے بعد شیراز جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا جی آدھا دن تو ویسے ہی گزر گیا ہے، تو آپ ایک دن میں تو کرمان کی سیر نہیں کر سکتے، یہ جو آپ نے لسٹ مجھے تھمائی ہے کہ اس لسٹ میں یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، تو یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں، اور الگ الگ سیر گاہیں ہیں، الگ الگ تفریح گاہیں ہیں، الگ الگ بازار ہیں، تو یہ تو خاصے دور ہے، اور کرمان بہت بڑا شہر ہے، تو آپ ایک دن میں یہ نہیں دیکھ سکتے، آپ آج نہیں جا سکتے، آپ کو کل جانا ہوگا، تو آپ کو 2 دن کم از کم کرمان میں لگانے پڑیں گے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم نے اسے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں کسی ہوٹل میں لے چلو تاکہ ہم اپنا سامان وغیرہ وہاں رکھ سکیں۔ اس نے کہا بس یہی آپ کا ہوٹل ہے، آپ یہیں ہمارے پاس رہیں اور یہیں آپ 2 دن قیام کریں۔ اس کی والدہ بھی آ گئی، بہت ہی اچھے لوگ، ہمارا پہلی بار ایرانیوں سے واسطہ پڑ رہا تھا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ وہ بہت سافٹ سپوکن، انتہائی شستہ زبان بولنے والے اور دھیمے مزاج کے وہ لوگ تھے، اور ہمیں ان کا مزاج بہت پسند آیا، گفتگو بہت پسند آئی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم 2 دن پھر انہی کے گھر رہیں گے، اور جاتے ہوئے مجید کو کرائے کے ساتھ ساتھ ہم رہنے کا بھی کچھ پیسے دے دیں گے۔ تو چلو اب ان سے ہم کیا بحث تکرار کریں، تو ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح مجید تیار ہوا، اس نے ناشتہ واشتہ کیا، اور 11-12 بجے کے قریب ہمیں وہ لے کر جناب کرمان کی سیر کرانے چل پڑا۔ تو اس نے ہمیں کرمان کا عجائب گھر چھوٹا سا تھا وہ دکھایا، بازار دکھائے، اندرون شہر دکھایا، چھاتا بازار دکھایا، جو جو چیز میں نے لکھی ہوئی تھی، تاریخی عمارتیں دکھائیں، پرانے زمانے کے غسل خانے دکھائے جو بادشاہوں کے تھے، اور پھر اس نے کہا جی یہاں ہاں، پھر ساتھ ساتھ وہ ہماری تواضع بھی کرتا رہا، یعنی کہیں سے چائے پلا دیتا، کہیں سے بستنی فالودہ کھلا دیتا۔ بستنی فالودہ برف پر سیویاں ڈال کے اور میٹھا ڈال کے جس طرح ہوتا ہے اس طرح کا، اور تھوڑی سی آئس کریم اس میں، کلفی یا کلفہ وہ ڈال کے اس کو بستنی فالودہ کہتے تھے، وہ بھی اس نے ہمیں کھلایا۔ اس پورے دن میں ہمیں اس نے 2-3 بار بستنی فالودہ کھلایا۔ تھوڑی سی پیالی ہوتی تھی اس میں، لیکن اس سے لطف بڑا آتا تھا۔ گرمی تھی، دن میں بہت شدید گرمی ہو گئی تھی، اگست والی۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ جناب یہاں ایک فلاں بڑا پارک ہے جو میری لسٹ میں تھا، کہ جی وہ تو بہت بڑا پارک ہے، اس کے لیے تو پورا دن آپ کو چاہیے۔ میں نے کہا یار وہ پورا دن تم مجھے چھوڑو، اب صرف ہمیں باہر سے نا، تم اس پارک میں اگر سڑکیں ہیں تو ان سڑکوں پر ہمیں گھما پھرا کے تو اس کی سیر کرا دو، ہم نام تو لے سکے کہ ہم نے فلاں پارک دیکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا پارک کا نام تھا، وہ بھول گیا ہے۔ تو پھر
चले मैं आपको बताता हूँ आगे।